अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हमारे मेहमान हैं रऊफ़ हसन साहब, जो कि पीटीआई के इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। बहुत पढ़ी लिखी शख्सियत हैं, आप उनको टीवी पे देखते रहते हैं, लेकिन आजकल कम ही देखते होंगे क्योंकि जिस तरह की रिस्ट्रिक्शंस मीडिया पे हैं। आज हमने उनको दावत दी है कि जो पीटीआई और इमरान खान साहब को लीगल और पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस हवाले से उनकी स्ट्रैटेजी, काउंटर स्ट्रैटेजी क्या है, उनकी पॉलिटिकल अरीना के अंदर जो है वो थिंकिंग क्या है, उस बारे में आज हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रऊफ हसन साहब। वालेकुम अस्सलाम अनवर साहब। सर Such a कैसे pleasure हैं? being with you. Such a pleasure being with you. Thank you very Thank you. much. Thank you, sir. Pleasure. I have read about article about your three-pronged strategy which the counter political forces are having. उसमें आपने जिक्र किया कि पॉलिटिकल एलिमिनेशन उसमें था, उसमें फिजिकल एलिमिनेशन था, और तीसरी इस वक्त जो है वो उनको के पूरे इलेक्शन प्रोसेस से बाहर निकालना, ये तीसरी जो डायमेंशन है उसकी, उस पे वो अमल करें। तो लग ऐसा रहा है सर कि जो पीटीआई है वो एक पैसिव सा वो रोल है उसका, कि जो कुछ भी वो एस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम कर रही है बस वो चुप करके सह रही है। कोई नजर नहीं आ रही कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई वो सोच रहे हैं कि काउंटर करने के लिए जो है उनकी जो चालें हैं मुखालफिन की, उनको काउंटर करने के लिए कोई स्ट्रेटजी सामने नजर नहीं आ रही। क्या वजह है इसकी? देखिए, इसके बड़े जवाब हो सकते हैं, लेकिन लेट्स बिगिन बाय सेइंग कि आप दो डिफरेंट माइंडसेट्स की बात कर रहे हैं अनवर साहब। एक माइंडसेट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन, कानून, रूल ऑफ लॉ, जस्टिस में बिलीव नहीं करता। तो उनके पास कैनवस बहुत बड़ा होता है, वो सब कुछ कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं, और वो कर रहे हैं इस वक्त। और एक माइंडसेट होता है जो कि इन तमाम चीजों में बिलीव करता है और सिर्फ अपने जो आईनी हकूक हैं, अपने जो कानूनी हकूक हैं, उनको इस्तेमाल करके अपना केस फाइट करने की कोशिश करता है। ये कहना है कि हमने कुछ नहीं किया। जब खान साहब को निकाला गया था अप्रैल लास्ट ईयर में, तो उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे तकरीबन 100 से ज्यादा जलसे हुए थे, जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की थी। वो एक पॉलिटिकल जो पार्टी होती है उसके लिए सबसे बड़ा जो ऑप्शन होता है अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने का, वो पॉलिटिकल स्ट्रगल होती है, पॉलिटिकल जो जद्दोजहद होती है। तो हमने बहुत कुछ किया था, लेकिन उसके बाद हमारी हर किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी, आपको पता है, आपने खुद फरमाया है, उसके ऊपर कैद लगा दी गई है। इमरान खान साहब की तस्वीर, उनका नाम तक मीडिया में अपेयर नहीं हो सकता। मैं जब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बना तो 3 दिन मैं मीडिया के ऊपर आया, और तीसरे दिन की रात को मेरे ऊपर भी उन्होंने बैन लगा दिया, तो मैं भी नहीं आ सकता। इसी तरह से अगर और भी कोई बंदा इफेक्टिवली प्रोजेक्ट करेगा तो उसके ऊपर भी ऐसा ही बैन लग जाएगा। तो ये दो डिफरेंट माइंडसेट्स हैं, जैसा कि मैंने अर्ज किया, और ये दो हम भी रिमेन कमिटेड कि हमने कानून के दायरे में, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के अपनी स्ट्रगल को आगे बढ़ाना है। हैंडीकैप है, हमने अपने ऊपर इम्पोज किया है, लेकिन मैं फील करता हूँ कि यही आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन रास्ता है, क्योंकि इस मुल्क के जो मसाइल हैं, अब वो छोटी मोटी डिस्प्लिन या स्प्रिंट से नहीं गुजारा हो सकेगा उनके लिए। उसके लिए एक मेजर ओवरऑल की जरूरत है। सब आप लिखते रहते हैं, आप बहुत आपका इल्म है अपना भी, तो ये एक मेजर ओवरऑल की जरूरत है इस सिस्टम को, और वो सिस्टम जो है वो ओवरऑल होगा कानून के दायरे में रह के ही। इसलिए खान साहब ने, आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि जब तक मुझे 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलेगी मैं दोबारा हुकूमत नहीं करूंगा, और वो उसमें बड़ा लॉजिक है, बहुत रीजन है। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये नहीं कहा जा सकता कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं। हम अपने एम्बिट के अंदर रह के, वो कॉन्स्टिट्यूशनल, दस्तूरी और कानूनी एम्बिट के अंदर रह के हम वो तमाम इक़दामात उठा रहे हैं। और बेसिकली इस वक्त खान साहब के लिए एक लीगल बैटल है ये, क्योंकि पॉलिटिकल बैटल के लिए उनके पास वक्त ही नहीं है। वो वर्चुअली एवरी डे ऑफ द वीक, इवन ऑन संडेज, वो अदालतों में जा रहे हैं। आज भी शाम को वो लाहौर से चले हैं, इस्लामाबाद आएंगे। 3 दिन उनकी पेशियां हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। सो ही इज गोइंग टू स्टे इन इस्लामाबाद। अपनी पेशियां निकाल के वापस जाएंगे लाहौर, तो वहां पेशियां। तो ये और दूसरी बात है कि वो कोई पॉलिटिकल बैटल कर भी नहीं सकते, पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, बिकॉज बैन है, हमें इजाजत ही नहीं है कुछ करने की। सो एक अनइक्वल जो सिस्टम है वो डेवलप हो गया है पाकिस्तान में पिछले 15 माह में, कि हुकूमती पार्टियां जो हैं वो कानून के दायरे में रह नहीं रही हैं, और हम कानून के दायरे में रह रहे हैं। तो अनइक्वल किस्म की बैटल है, लेकिन हालात बदल जाएंगे, बहुत जल्दी बदल जाएंगे। आई एम वेरी सर्टन अबाउट दैट। अच्छा,
اچھا اس میں یہ ہے کہ یہ آئیڈیلی تو بہت اچھا ہے کہ آپ لیگلی جو کانسٹیٹیوشنل ایمبٹ ہے، لا کی ایمبٹ اس کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کریں، لیکن پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑے ایونیوز کھلے ہیں. تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں کہ اگر خان صاحب جو ہے وہ دن کو جا رہے ہیں عدالتوں کے اندر، تو شام کو آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں، ان کے جو چاہنے والے ہیں، خان صاحب کو سپورٹ کرنے والے وہ رہتے ہیں. جس طرح پچھلے دنوں میں نے دیکھ رہا تھا کہ ایک امریکہ کے اندر خان صاحب نے ایک جو میرا ڈاکٹرز کا فنکشن تھا اس سے خطاب کیا. اس طرح کی کوئی ہل جل نظر نہیں آ رہی. آپٹکس ایسے آ رہے ہیں کہ جیسے پی ٹی آئی کچھ پولیٹیکلی کرنا ہی نہیں چاہ رہی، وہ سٹنڈ ہے، وہ شاکڈ ہے، اور اس شوق کی کیفیت سے باہر نہیں آ رہی. مطلب کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے ذریعے آن لائن خطاب ہو سکتے ہیں. آج کل تو بڑی بڑی فیسلٹیز ہے. تو اس بارے میں بھی کوئی اس طرح کا نظر نہیں آ رہی چیز. کیا وجہ ہے اس کی؟ نہیں ہو رہا ہے انور صاحب، میں آئی بیگ ٹو ڈس ایگری ود دیٹ. بالکل ہو رہا ہے. دیکھیے آپ نے ذکر کیا امریکن ڈاکٹرز کا، وہ پاکستان آئے تھے، ان کے ساتھ خان صاحب نے میٹنگ بھی کی. وہ ایک اپولیٹیکل، وہ ان ڈاکٹرز کے اپنی الفاظ میں اپولیٹیکل وزٹ تھا ان کا، اور ہیومن رائٹس کے کانٹیکس میں وہ آئے ہوئے تھے. لیکن اس کے باوجود خان صاحب سے انہوں نے ملاقات کی. بہت اچھی ملاقات رہی، تقریباً 2 گھنٹے جاری رہی. 2 دن پہلے آسٹریلینز نے اکراس آسٹریلیا انہوں نے ایک فنکشن کیا تھا. 6 شہروں سے اکٹھے ہوئے تھے وہ لوگ، اور انہوں نے خان صاحب نے اس کو ایڈریس کیا ہے. اس کے علاوہ جو بھی اپرچونٹی ملتی ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر انگیج کرنے کی، ابھی ڈیرن بیٹی کے ساتھ ابھی پرسوں انٹرویو ہوا ہے جو کہ اس وقت وائرل ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. لوکل جو میڈیا ہے وہ بینڈ ہے، اس کے ساتھ خان صاحب بات نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب 9 مئی کو انہیں اریسٹ کیا گیا، نہیں 7 مئی کو جب اریسٹ کیا گیا، تو اس کے بعد جو ایک اسپونٹینیس ریئیکشن ہوا 8 مئی کو سوری، تو وہ اس کے جس طریقے سے جو ریاست کی جتنی بروٹیلٹی کے ساتھ انہوں نے کیا، 16 بندے ہمارے شہید ہوئے، اس کے علاوہ بہت سو کے زخمی ہوئے، بہت شدید زخمی ہوئے، ان کی ٹانگیں کاٹنی پڑی وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ ہوا. لیکن جتنی بے حسی دکھائی گئی اس کے اوپر، وہ اس الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی. پھر یہ جو ڈیسیکریشن آف دا ہولی قرآن کی بات ہوئی، وہ ایک موقع تھا. وہاں خان صاحب نے کہا کہ جی آپ نکلے خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، اور ایون ان سندھ کافی تعداد میں لوگ نکلے. لیکن ایک فیئر کا سنڈرم تو موجود ہے نا انور صاحب، اس کو تو آپ انکار نہیں کر سکتے. جو کیا گیا ہے 9 مئی کے بعد اور جو ابھی تک ہو رہا ہے، میں پھر ریٹریٹ کر دوں کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ بڑا انفارچونیٹ تھا، ہونا نہیں چاہیے تھا، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو ریاست کا جو رویہ ہے پی ٹی آئی کے بارے میں اور پی ٹی آئی کے کارکنان کے بارے میں، اس وقت بھی 10,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. کل محمود الرشید صاحب کی صحت کے بارے میں بہت خطرناک قسم کی نیوز فلٹر آؤٹ کی ہیں، ان کو ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا. یاسمین راشد کو لے لیجیے، اور باقی سب لوگ جو ہیں ان کو بیل آؤٹ نہیں ہونے دیا جا رہا. تو یہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جس نے 4 مارشل لاز دیکھے ہوئے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس قسم کی بروٹیلٹی اینڈ باربیرٹی ہم لوگوں نے the worst of the martial laws جو تھا وہ جنرل ضیاء صاحب کا تھا، اس زمانے میں بھی نہیں دیکھا تھا. دیکھیے عورت کے اوپر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا تھا، چادر اور 4 دیواری کو مطلب کا بھرم جو تھا وہ تباہ نہیں کیا گیا تھا. عورتوں کو بالوں سے پکڑ کے ڈریگ نہیں کیا گیا تھا. ان کے کپڑے جو ہیں وہ میں کہنا چاہتا، ویسی باتیں نہیں کرنا چاہتا. تو آپ دیکھیے کہ اتنی بروٹیلٹی کے باوجود آج بھی ہماری خواتین جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہرا بلدستہ ہے اس وقت. they're not giving in. ہمارے بہت سارے وہ جو ریٹس کہتا ہوں میں ان کو، جو کہ وہ شپ جو ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ جی یہ تو ڈوبنے جا رہا ہے، تو انہوں نے چھلانگیں مار دی، وہ بھاگ گئے. لیکن یہ عورتیں دیکھیے ہماری جو کہ اس وقت بھی وہ کھڑی ہیں، بہادری کے ساتھ کھڑی ہیں. تقریباً 2.5 مہینے ہو گئے ان کو جیلوں میں، اور اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ ان کو جیلوں میں رکھا جائے. ان کی بیلز ہونی چاہیے، اور جن کو بیل کیا جاتا تھا ان کو دوبارہ پکڑ لیا جاتا تھا. 5 6 دفعہ لوگوں کو ری اریسٹ کیا گیا. تو یہ تمام حقائق کی موجودگی میں انور صاحب I once again beg to disagree. یہ کہنا کہ ہم کر نہیں رہے، کر ہم رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس لمیٹڈ آپشنز ہیں. خان صاحب خاص کر خان صاحب کو جس طریقے سے 180 سے زیادہ مقدمات اس وقت ان کے اوپر ہوئے، ایک مقدمہ 3 ڈفرنٹ جگہوں سے انیشیٹ کیا جا رہا ہے، مطلب اس کو سنا جا رہا ہے. تو بیسیکلی 7 days آف دا ویک وہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہم اپنی لڑائی جو ہے اس کو اسٹرکٹلی کانسٹیٹیوشنل اور رول آف لا کی ڈومینس میں رکھ رہے ہیں. ادروائز تو آگے بڑھ نہیں سکتے،
کسی صورت میں نہیں بڑھ سکتے. ہمارے اور ان کے درمیان جو فرق ہے اس کو اجاگر نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ایک سیلف امپوزڈ لمیٹیشن ہے جو کہ ہم نے اوپر لی ہوئی ہے. ہم کال دے سکتے ہیں, آج کال دے سکتے ہیں, خان صاحب دے سکتے ہیں, لیکن وہ نہیں دے رہے, اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں وائلنس ہو, اس ملک میں لڑائی ہو, اس ملک میں شدت پسندی آئے. آلریڈی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو ہے کتنی بڑی ہے, کتنے لوگ مارے گئے ہیں. تقریباً 665 کی تعداد میں آئی تھنک ایک نیوز آئی ہے جس میں کہ 665 people have died in the first 4 or 5 months of this year. تو یہ کوئی ایک اس کے لیے اس کے اوپر کوئی پولیٹیکل پارٹی, کوئی اس ملک سے پیار کرنے والا شخص جو ہے وہ خوش نہیں ہو سکتا, اور اس کو بڑھانے کی کوئی کوشش نہیں کی جا سکتی. سو یہ لمیٹیشنز ہیں, بالکل ڈیفینیٹلی ہیں. اچھا, یہ خان صاحب جو بار بار اپنے خطاب میں یہ اظہار کر رہے ہیں اس خدشے کا کہ ان کو جلدی جو گرفتار کر لیا جائے گا یا نااہل کر دیا جائے گا, تو ابھی ریسنٹلی جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ریئیکشن آیا ہے یورپی یونین کا اور IMF کا, اس سے تو یہ لگ رہا تھا کہ جو ہے ان کو عمران خان صاحب کو سپیس دے دی جائے گی, الیکشن لڑنے دیا جائے گا, نااہلی وغیرہ یا ان کی گرفتاری جو ہے اس کا امکان کم ہو جائے گا. لیکن ریسنٹ خطاب جو کل یا پرسوں میں سن رہا تھا, اس میں پھر خان صاحب نے کہا کہ یہ تیزی سے جو ہے نا وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں مجھے یا جیل بھیجا جائے گا یا نااہل کر دے. آپ کو کتنے چانسز لگتے ہیں کہ خان صاحب یا نااہل ہو سکتے ہیں یا گرفتار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, آپ نے اپنے ابتدائیہ میں میرا وہ جو 3 pronged اسٹریٹجی کا کانسیپٹ ہے اس کو دہرایا تھا. میں اس کے اوپر آج بھی کلیتاً قائم ہوں. الٹیمیٹ جو آبجیکٹو ہے وہ خان صاحب کو پولیٹیکلی ایلیمنیٹ کرنا ہے. اس کے لیے ٹیکٹکس انہوں نے 3 استعمال کیے تھے کہ پہلے تو کوشش کی تھی کہ الیکشنز کروا کے 37 الیکشنز ہوئے تھے, بائی الیکشنز ہوئے تھے, اس میں 36 ہم جیت گئے تھے. پہلے انہوں نے وہاں ریگنگ کر کے خان صاحب کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی, پھر فزیکل اسیسینیشن کی بھی کوشش ہوئی. اب یہ تھرڈ جو فیز ہے جو کہ ان کو امپلیکیٹ کر رہے ہیں, اور 9th of May اور اس کے اور چیزوں میں امپلیکیٹ کر رہے ہیں. توشہ خانہ ہو گیا, القادہ یونیورسٹی ہو گیا, فلمزی اینڈ فراڈولنٹ کیسز, لیکن باہر صورت وہ ہیں لگے ہوئے ہیں. تو الٹیمیٹ آبجیکٹو تو انور صاحب اس کو فزیکلی پولیٹیکلی ایلیمنیٹ کرنا ہی ہے. اب وہ ان کو قید کرتے ہیں یا نہیں کرتے, پکڑتے ہیں یا نہیں کرتے, ہمیں جو ہمارے پاس شواہد آ رہے ہیں اس کے حساب سے تو میرا خیال ہے کہ عنقریب ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا اور ڈال دیا جائے گا. لیکن اگر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے قید میں جانے سے ان کی پولیٹیکل جو پاپولیرٹی ہے وہ کم ہو جائے گی یا اس کو یہ کنٹرول کر پائیں گے, تو یہ ان کی خام خیالی ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ 9 مئی کے بعد بھی جو رسپانس ہے لوگوں کا وہ ظاہر ہوا ہے ان ٹرمز آف ایڈیشنل پاپولیرٹی, کم نہیں ہوا وہ. اور اس سے پہلے اگر جب یہ حکومت سے خان صاحب کو نکالا گیا تھا تو اس کے بعد سے کنٹینیوسلی جو خان صاحب کا جو پاپولیرٹی گراف ہے وہ انکریز کر رہا ہے, امپروو کر رہا ہے, وہ کم نہیں ہوا, کسی سٹیج کے اوپر کم نہیں ہوا. یہ شاید یہ اپنی اسٹریٹجی کے اوپر دوبارہ غور کریں, لیکن جو ان کے ٹیکٹکس ہیں مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ خان صاحب کو سپیس دیں گے. یہ میرا خیال ہے کہ کوشش یہی ان کی ہوگی کہ کسی نہ کسی صورت میں ان کو قید کر دیا جائے اور ان کی غیر موجودگی میں پارٹی کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی جائے تھرو some people. اور جیسا کہ ظاہر بھی ہوا ہے, آپ کے سامنے بھی ہے, چند لوگ آئے ہیں, انہوں نے -1 کی بات کی تھی, تو وہ تو سخت ریئیکشن آیا ہے جو PTI کے فالوورز ہیں ان کی طرف سے. تو اس قسم کی تو کوئی ٹیکٹک, کوئی اسٹریٹجی کامیاب ہو نہیں سکتی ہے. سو قید میں ڈالیں ان کو یا باہر رکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ ووٹ خان صاحب کا ہے, پاپولیرٹی خان صاحب کی ہے, اور خان صاحب کے کہنے کے اوپر ہی وہ ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہوگا. اور ایک چیز میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ یہ جو الیکشن جب بھی ہوتے ہیں, مجھے تو ابھی یقین نہیں ہے کہ ایکچولی اکتوبر یا نومبر میں الیکشنز ہوں گے. میرا خیال ہے کہ جو باز گشت ہے اقتدار کی راہداریوں سے جو آوازیں آ رہی ہیں اس کے مطابق تو میرا خیال ہے کہ الیکشنز کو کم از کم 1 سال تک آگے پوسٹ پون کرنے کی کوشش کی جائے گی, اور اکنامک اسٹیبلٹی اچیو کرنے کا جو ایک آبجیکٹو ہے اس کو بہانہ بنایا جائے گا, اس کو ایلیبائی بنایا جائے گا. الیکشنز ان کو عنقریب کرنے میں یہ خوف بہت خوف زدہ ہے, اور یہ خان کو واپس آنے نہیں دے جا رہے. اس میں بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں. تو ہماری جو بیسیکلی جو پارٹی کے اندر جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, جو خان صاحب کے اپنے بھی جو فیئرز ہیں وہ یہی ہیں کہ سونر اور لیٹر شاید انٹرم گورنمنٹ کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی انڈکشن سے پہلے خان صاحب کو اریسٹ کر کے انکارسریٹ کیا جائے گا. اچھا, یہ راؤ صاحب, یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کو نگران وزیر اعظم جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے, تو ایسا الیکشن جس کے اندر نگران وزیر اعظم جو ایک پولیٹیکل پارٹی سے افیلیٹڈ ہے, آلریڈی ان کا وزیر خزانہ ہے, اس کے زیر نگرانی آپ جائیں گے الیکشن کے اندر؟
دیکھیے الیکشنز ہم نے نہیں چھوڑنے، یہ پارٹی کا ایک فیصلہ ہے کہ الیکشنز ہم نے فورفیٹ نہیں کرنے. انور صاحب جو مرضی کر لیں یہ الیکشن ہم لڑیں گے. اب یہ اسحاق ڈار کی شخصیت سے بالاتر ہو کے جو یہ آرٹیکل الیکشن ایکٹ 2017 کے آرٹیکل 230 میں ترمیم کر رہے ہیں، یہ جس میں کہ جو کیئر ٹیکر حکومت ہے اس کے اختیارات میں اضافہ کر رہے ہیں. کیئر ٹیکر حکومت کے جو اختیارات ہیں اس وقت آرٹیکل 230 میں، وہ صرف الیکشن کرواتی ہے اور ڈے ٹو ڈے جو پرابلمس ہیں، ایشوز ہیں ریاست کے، ان کو ہینڈل کرتی ہے. اس میں اکنامک فیصلے وہ نہیں کر سکتی ہے. ان ٹرمز آف فارن پالیسی وہ کچھ فیصلے، مطلب نو اسٹریٹجک ڈیسیشنز کین بی ٹیکن بائی دی کیئر ٹیکر گورنمنٹ. لیکن اس کو چینج کر کے یہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے، یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اس کو وہ تمام اختیارات تفویض کرنا چاہتے ہیں جو کہ ایک نارمل الیکٹڈ مینڈیٹڈ گورنمنٹ کے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی ٹریوسٹی ہوگی. اور ہم نے آج ایک اسٹیٹمنٹ ریلیز بھی کی ہے اس کے اوپر، جس میں کہ ہم نے اس کو شدت سے اس کو کرٹیسائز کیا اور کہا ہے کہ یہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو لازمی بات ہے اگر ایسا کوئی کام ہوگا تو انور صاحب ہم ضرور اس کے خلاف ایجیٹیٹ کریں گے، ہم جائیں گے، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں ذرا تھوڑی سی تمہید باندھی تھی کہ ایک ایسے لوگ یا ایک ایسا بنچ آف پیپل جو کہ نہ دستور کو مانتے ہیں، نہ رول آف لا کو مانتے ہیں، نہ جوڈیشری کو مانتے ہیں، نہ کسی اور پلر آف دا اسٹیٹ کو مانتے ہیں، اور وہ قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں اور قانون سے بالاتر ہو کے یہ کام کر رہے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا بھی تو بہت مشکل ہوتا ہے نا جی. کیا کریں گے اب، کس طریقے سے کریں گے، خاص کر ایک ایسی پارٹی کے لیے جو کہ قانون کے دائرے کے اندر رہ کے آپریٹ کرنا چاہتی ہے. تو ایک بہت خطرناک کھیل ہے یہ جو آپ نے جس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اور یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے نا، اسی کو تباہ کر دیں گے. دیٹ مینس کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہوئے گی، بلکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایک نارمل گورنمنٹ ہو جائے گی. اس کے بعد یہ انتظار کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں ٹرانزیشن کا کہ شاید یہ ان کے ذہن میں ہے. میں نہیں کہتا کہ میرے حساب سے تو جو بھی جج صاحب چیف جسٹس بنیں گے وہ قابل احترام ہے، وہ محترم ہے ہمارے لیے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں ہر چیف جسٹس کی، اور ان کی بھی کریں گے. لیکن یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید آنے والے جو چیف جسٹس ہیں وہ زیادہ ان کے کنٹرول میں ہوں. تو وہ ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جوڈیشری اپنے آپ کو اسرٹ کرے گی. ابھی بھی وہ ملٹری کورٹس کا جو کیس ہے وہ ان کے بار ہے، وہ انہوں نے ابھی اس کو 1 آئی تھنک سپٹمبر تک اس کو انہوں نے کیا ہے. ہونا نہیں چاہیے تھا، آئی تھنک ان کو ججمنٹ دینی چاہیے تھی، لیکن میں اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کروں گا بیکاز ٹیکنیکلی اٹ از اسٹل سب جوڈس. لیکن یہ جو ان کا کام ہے جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو آج شہباز صاحب نے بریک کیا ہے ٹریبیون میں، ان کی یہ سٹوری ہے. بڑا کریڈیبل جرنلسٹ ہے وہ، اور میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا جس کی پردہ داری ہے. تو یہ بہت ایک ڈینجرس قسم کا ایک انیشیٹو ہوگا، اور ہماری ایز اے پولیٹیکل پارٹی پوری کوشش ہوئے گی کہ ہم اپنے تمام وسائل اور تمام آپشنز کو استعمال کر کے اس کو فرسٹریٹ کریں. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو یہ ایک کہہ لیں کہ ملک میں آگ لگانے والی جو بات ہے وہ اقدام اٹھا لیتے ہیں اور عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیتے ہیں، تو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی اور لوگوں کا ریئیکشن آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وائلنٹ ہوگا، پیسفل ہوگا، کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ انور صاحب اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو پروجیکٹ، لیکن ہمارا جو خان صاحب کا اپنے فالوورس کو، جو اپنے سپورٹرز ہیں، ان کو صرف ایک ہے جی کہ پیسفل ایجیٹیشن ہوگا. پیسفل، جو ہمارا احتجاج، ہمارا حق ہے، کانسٹیٹیوشنل حق ہے، اس کو ایکسرسائز کیا جائے گا، لیکن وہ پیسفل ہوگا. نہ کبھی پارٹی نے وائلنس اسپیچ کی ہے، نہ ہم وائلنس اسپیچ کریں گے. جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کوئی حیثیت، ان کی کوئی بیسس نہیں ہے. وہ بھی جب عدالت میں پہنچیں گے ہوپ فلی ان دا نیئر فیوچر، تو ان کو بھی جواب دیا جائے گا. لیکن جو بھی ایجیٹیشن ہوگا، جو بھی پروٹیسٹ ہوگا انور صاحب، وہ بیسیکلی پیسفل ہوگا، اور وہ قانون کے دائرے میں رہ کے جو بھی ہمارے رائٹس ہیں، جو ہمیں کانسٹیٹیوشن، جو دستور پاکستان ہے وہ گرانٹ کرتا ہے، ان کو ہم ایکسرسائز کریں گے. اور باقی آپ کا یہ کہنا کہ کیا وائلنٹ ہوگا، یہ ہوگا، ایک ایسی چیز ہے انور صاحب جس کے اوپر کنٹرول رہتا نہیں ہے، کیونکہ اس ملک کے مسائل اور بھی بڑے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا ذرا اپنا کینوس آف ڈسکشن ایکسپینڈ کریں تو دیکھیے آج پاکستان کھڑا کہاں ہے. اگر ایک آپ کسی پولیٹیکل پارٹیزن شپ سے ابو ہو کے بھی بات آپ کریں، میں کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ، تو آج پاکستان کس تھانے کے اوپر کھڑا ہے، کس نہج کے اوپر کھڑا ہے؟ ساری دنیا میں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، بیکاز ہم بیسیکلی ایک بھکاری قوم بن چکے ہوئے ہیں. کشکول ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ہم گلی گلی، ہم گلے میں مالا ڈالے، ہم لوگ
مانگ رہے ہیں. کیا 75 سال میں یہ وہ بھی وقت تھا جب پاکستان نے قرض دیا تھا جرمنی کو, جو کہ انہوں نے قسطوں میں ہمیں واپس کیا تھا, وہ بھی وقت تھا پاکستان کا. اور یہ ہوا کیوں ہے, آج ہم کیوں یہاں پہنچے ہیں جہاں ہم پہنچے ہیں؟ اصل میں اس بات کو ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے. آج جو کنڈیشن ہے, ابھی جو IMF کی رپورٹ آئی ہے, آپ کی نظر سے گزری ہوگی, انہوں نے کہا کہ آئندہ 3 سالوں میں $80 بلین پاکستان کو چاہیے. It's too much. $80 بلین. یہ رپورٹ ہے, لیٹسٹ رپورٹ جو آئی ہے, جس کے اوپر بھی ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے. مجھے بتائیے انور صاحب, وہ $80 بلین آپ کو تو کوئی ایک بائی لیٹرل لیول کے اوپر $1 بلین دینے کو تیار نہیں ہے. ایک چین جو ہے, جو آج بھی ان پریفرنس ٹو آل ادر کنٹریز, جو کہ آج بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے, اور آپ کی جو جیو اسٹریٹجک چینجز جو آ رہی ہیں, اس کانٹیکسٹ میں آپ کے اوپر جو پریشر ہے اس وقت, وہ یہی ہے کہ چین سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کریں. اور خان صاحب کے ان کو نکالے جانے کی ایک بڑی وجہ بھی یہ تھی کہ انہوں نے پاکستان کی انڈیپینڈنس کو اسرٹ کرنے کی کوشش کی تھی. یہ بڑی لمبی کہانی ہے, اگر آپ کسی دن ٹائم نکالیں تو یہ اسٹریٹجک ایسپیکٹس کے اوپر بات کریں گے, پالیٹکس سے اوور اینڈ اباؤ رہ کے ہم کریں گے اس کو, کہ یہ ایک اتنا بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے کہ آپ کس طریقے سے اس کو دوبارہ جو ہے وہ مطلب آگے کی سمت جو ہے اس ملک کو رواں کریں گے. آج ہم کھڑے ہیں بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ ہم شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں, shackles we can't move. اور ہر مہینے آپ ہر دن بلکہ آپ کا کشکول جو ہے وہ کھلا ہوا ہے. کب تک ملے گا آپ کو؟ جو چین بھی اب سوال کر رہا ہے آپ کے ساتھ کہ جی آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اگلے مہینے کیا کریں گے, آپ اس سے اگلے مہینے کیا کریں گے. یہ تو آپ نے چلے ہم سے لے لیا, ہم نے رول اوور دے دیا آپ کو, وہ چلیں ترکی نے دے دیا, یا آپ کو سعودی عربیہ نے دے دیا, یا آپ کو UAE نے دے دیا, وہ جو مائزرلی اماؤنٹس دیتے ہیں. آپ اس کو کب تک وہ ملک آپ کے وہ کشکول میں پیسہ ڈالتے رہیں گے, کب تک چل سکے گا؟ سو یہ وہ سوالات ہیں انور صاحب, جو آپ کو بھی ایک پاکستانی کی حیثیت سے, مجھے بھی ایک پاکستانی کی حیثیت سے, جو ہماری راتوں کی نیند. دیکھیے ہمارے بچے, میرے بچے ہیں, I have two, ماشاءاللہ, I have 2 children, I have a son and a daughter. My son is based in London, واپس نہیں آنا چاہتا. My daughter is dying to leave, she just did a graduation, امریکہ سے کیا اس نے. وہ کہتی ہے مجھے بھیج دو. میں نے اس کو ہولڈ کیا, وہ بیٹا stay here, keep working, do something, لیکن وہ کہتی ہے نہیں. کیوں؟ یہ نہیں کہ پاکستان ملک دنیا کا خوبصورت ترین ملک ہے, یہ صحیح بات, لیکن پاکستان میں امید کوئی نہیں ہے. امید کی کرن تک ان لوگوں نے چوس دی, ہوپ نہیں ہے. ایک جوان آدمی جو 18, 20, 21, 22 سال کا ہے, میرے بھائی ہم گزرے ہیں اس اسٹیج سے, پھر ہم لوگ ایک مستقبل کی ایک ہمارے پاس ایک پکچر ہوتی تھی, ہم نے یہ کرنا ہے, اور کیا ہم نے. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم نے کیا. آج کا بچہ جو ہے وہ کہتا ہے جی ہم کیا کریں. تو یہ اس نہج تک کہاں پہنچا ہے, کیسے پہنچا ہے, کس نے پہنچایا ہے؟ کیا ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کبھی؟ کیا ان کو پکڑا جائے گا؟ آج پاکستان میں اشرافیہ جو وہ ابو لا ہے, اب تو اسٹیبلش ہو چکا ہوا. 15 مہینوں میں جو انہوں نے کام کیا, صرف یہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو قانون کے دائرے سے نکالا ہے. آپ نے تمام مقدمات اپنے اوپر وہ ختم کروائے ہیں, انہوں نے لاز کو امینڈ کیا, لاز کو آلٹر کیا, انہوں نے نئے لاز بنائے ہیں آپ کو, اور تمام اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو انہوں نے ڈی فینگ کیا. تو یہ کب تک چلے گا, کب تک چلے گا؟ اور ابھی وہ سنیے, ایک ریڈی ہے یہاں, آج وہ آیا ہوا تھا نیوز, آپ نے پڑھی ہوگی, وہ ایک ریڈی والا یہاں فیصل ماسک کے ساتھ وہ ایک ریڈی لگاتا تھا. وہ گرمیوں میں اس کے اوپر وہ کلفی بیچتا تھا, سردیوں میں وہ چھلیاں جو ہیں وہ بیچتا تھا. اس کو وہاں کہ جی یہاں آپ نے بغیر لائسنس کے یہاں کھڑی کیا ہوا, اس کو 5 لاکھ روپے کا جرمانہ ایک ریڈی والے کو, اور 3 مہینے کے لیے اس کو قید بامشقت. تو کیا یہ قانون جو ہے پاکستان کے لاز کو وائلیٹ کرنے کا, یہ اشرافیہ کے اوپر نہیں لگتا؟ خان صاحب نے کوشش کیا کی تھی, یہی کوشش کی تھی نا کہ ان سب کو قانون کے دائرے کے اندر لایا جائے, اور اس کے اوپر جو آپ کا جو سسٹم ہے, جو آپ کا سٹیٹس کو ہے, وہ تمام کا تمام اس نے یکجا ہو کے خان صاحب کے خلاف انہوں نے ایک آپریشن لانچ کر دیا. تو یہ اس ملک کی حقیقت ہے میرے بھائی, یہ چھوٹے موٹے طریقوں سے اب آگے نہیں جائے گا. اس کے لیے ہمیں بہت کچھ جو ہے وہ کرنا پڑے گا اس کو آگے لے جانے کے لیے.